अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाजरीन, ये जो हफ़्ता अब शुरू हुआ आज से, ये हफ़्ता जो है सिंध पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। इस हफ़्ते में जो है वो आप लोगों को कराची के जो PSP अफसरान हैं, इनके ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और इनके ख़िलाफ़ मुमकिन महकमा जाती कार्रवाइयों से मुतालिक ख़बरें सुनने और देखने को मिलेगी। इसी तरीके से जो है वो IG हाउस जो है वो इन दिनों जो है गैर सरकारी सरगर्मियों का मरकज़ बनता चला जा रहा है। रोज़ की बुनियाद पर रात 10 बजे के बाद कम से कम 30 से ज़ायद PSP अफसरों का एक इज्तिमा वहाँ हो रहा है। SSP साहिबान रात 10 बजे के बाद सरकारी और प्राइवेट गाड़ियों में वहाँ पर आते हैं, अपनी गाड़ियाँ IG हाउस से दूर खड़ी कर देते हैं और फिर पैदल जाते हैं और वहाँ उनकी तवील तरीन नशिस्तें लगती हैं, उसमें गुफ्तगू होती हैं और मुस्तकबिल के बारे में फ़ैसले हो रहे हैं। इस सिलसिले में ज़राए का कहना है कि इन तवील तरीन नशिस्तों में जो हैं ये PSP हज़रात जो हैं IG से जहाँ यकजहती करते हैं उनसे, और दूसरी जानिब उनके साथ जो है अपने मुस्तकबिल के बारे में भी सलाह मशवरे कर रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ जो ये मुमकिन तहकीकात हो रही हैं या उनका जो ट्रांसफ़र होने जा रहा है वो अपनी जानिब इन ट्रांसफ़र और महकमा जाती कार्रवाई के शक्ल में जो मौत बढ़ रही है, इस मौत से वो ख़ुद को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं। इस सिलसिले में वो IG सिंध से और दूसरे लोगों से सलाह मशवरे कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे हमरा ज़राई का कहना है कि ये भी मालूम हुआ है कि कराची पुलिस के बाज़ DIG साहिबान जो है हफ्ते में 3 बार जो है वो इस्लामाबाद की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो जाके अपने ख़िलाफ़ होने वाली इंक्वायरियों और ट्रांसफ़र को रुकवाने के लिए अपने अपने असर व रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये जो हफ़्ता आज से शुरू हुआ है, ये हफ़्ता सिंध पुलिस के लिए बहुत ही गर्म होगा। बहुत बड़े पैमाने पर जो है PSP अफसरान के ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं और कुछ नए चेहरे भी सामने आएंगे, और इसमें जो है वो IG सिंध और CCPO कराची के अलावा DIG सक्खर और मीरपुर ख़ास के ट्रांसफ़र भी मुतवक्का है, जबकि कराची के जोनल DIGs भी अंडर ट्रांसफ़र हैं। इसी हफ्ते में ये तमाम के तमाम फ़ैसले होने जा रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे नुमाइंदे का। ख़बर की दूसरी जो ख़बर है, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब बढ़ते हैं। जो कराची में एक साजिश के तहत फ़िरका वाराना फसादात को फैलाने की कोशिश की जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ एक और वाक़या पेश आया जमशेद क्वार्टर थाने के इलाके में। एक मस्जिद है जनाब सुबहानिया मस्जिद के पेश इमाम मुफ्ती यामीन अब्दुल्ला पर भी एक कातलाना हमला हुआ और उस वारदात में मुलव्विस मुलजिम को नमाजियों ने रंगे हाथों गन समेत गिरफ़्तार कर लिया, और गिरफ़्तार करने के बाद उस मुलजिम को जमशेद क्वार्टर पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जहां से उस मुलजिम को बग़ैर किसी लिखा पढ़ी के CTD पुलिस के हैंड ओवर किए जाने की भी इत्तला मिली है। ये भी मालूम हुआ है कि मुलजिम जो गिरफ़्तार है, उस मुलजिम का गिरफ़्तारी से कबल जमशेद क्वार्टर थाने के SHO से टेलीफोन के ज़रिए राब्ता था, ऐसा कहना सुबहानिया मस्जिद के एक नमाजी का ये कहना है कि पकड़े जाने वाला मुलजिम जो है वो वारदात के वक्त जमशेद क्वार्टर थाने के SHO से टेलीफोन पर राब्ते में था। अगर ज़ेर हिरासत मुलजिम का टेलीफोन का रिकॉर्ड निकाला जाए तो उसमें से जमशेद क्वार्टर थाने के SHO का नंबर मिल जाएगा। ये कहना है सुबहानिया मस्जिद के एक नमाजी का, जिसने अपना नाम न बताने की शर्त पर ये इत्तला इस चैनल के साथ शेयर की है। नाज़रीन, इस वाक़े से पहले एक और वाक़या भी हुआ था शाह फैसल कॉलोनी के इलाके में, जहाँ पर मुफ्ती डॉक्टर आदिल का भी इस तरीके से कत्ल होता है। वो भी फ़िरका वारियत की एक वारदात के नतीजे में उनकी शहादत होती है, और उस वारदात में भी जो है उनको जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो गार्ड देने का हुक्म होता है, उन्हें
اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کی جانب سے گارڈ فراہم نہیں کیا گیا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ان پر حملہ کرنے والوں کو آسانی ہوتی ہے اور وہ بآسانی اپنے ٹارگٹ کا نشانہ بنا دیتے ہیں، جس سے ڈاکٹر عادل کی شہادت ہو جاتی ہے۔ جب اس سلسلے میں آئی جی سندھ کو ان تمام تجربات کا علم ہوتا ہے تو مشتاق مہر اسپیشل سیکیورٹی یونٹ کے ایس ایس پی سلمان کو لائن حاضر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ سلمان سے زیادہ اس پورے واقعے کا ذمہ وار جو ہے وہ خود اسپیشل یونٹ کے جو ہے سیکیورٹی یونٹ کے سربراہ مقصود مہمن ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ یونٹ کا قیام ہی وی وی آئی پی کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے مقصود مہمن اس یونٹ کا استعمال جو ہے سیاست کے طور پر کر رہے ہیں اور غیر اہم لوگوں کو، یعنی صرف سیاسی لوگوں کو کی جو ہے وہ اس یونٹ سے وہ مستفیض کر رہے ہیں اور گارڈ ان کو دے رہے ہیں، لیکن جن لوگوں کو سپریم کورٹ کی جانب سے حکم ہے کہ انہیں گارڈ فراہم کیا جائے، انہیں وہ گارڈ نہیں فراہم کرتے، جس کے نتیجے میں یہ دہشت گردی کا اتنا بڑا واقعہ کراچی میں رونما ہوا۔ اب پروگرام کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے تبدیلی سے متعلق جو ہے ایک اطلاع آئی ہے کہ ان کی تبدیلی کا عندیہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے وفاق کو دے دیا ہے، جس کے نتیجے میں آئندہ ہفتے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں کسی بہادر دلیر آئی جی کی پوسٹنگ کی امید کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ دیر میں جو واقعہ پیش آیا دہشت گردی کا، جس میں بہت سارے لوگ ہلاک ہوئے ہیں، اس واقعے کے بعد جو پولیس کا طرز عمل تھا، خاص طور سے آئی جی خیبر پختونخوا کا، انہوں نے اتنے بڑے واقعے کو جو ہے وہ معمول کا واقعہ قرار دیا اور یہ بھی کہا کہ اس سلسلے میں کوئی الرٹ جو ہے جاری نہیں کیا گیا تھا۔ یہ کہنا تھا آئی جی خیبر پختونخوا کا، جس کے بعد جو ہے وہاں کے مذہبی حلقوں میں جو ہے وہ ایک بے چینی کی لہر دوڑ گئی اور وہاں جو مذہبی گروپوں کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو ہے حکومت سے خیبر پختونخوا کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے ٹرانسفر کا مطالبہ کیا۔ اس سلسلے میں خود جو وفاقی وزیر داخلہ ہے ان کا بھی کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی پوری سروس میں ایسا کوئی گریڈ 22 کا افسر نہیں دیکھا کہ جو اتنا زیادہ نالائق ہو یا اتنا زیادہ احمق یا سٹوپٹ ہو۔ یہ کہنا ہے وفاقی وزیر داخلہ کا، جو انہوں نے اس طرح کی ریمارکس جو ہے خیبر پختونخوا کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ کے متعلق استعمال کیے ہیں۔ ناظرین، میں نے اپنے پچھلے پروگراموں میں یہ ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی نے اپنے دوسرے ساتھی اے ڈی خواجہ کی پوسٹنگ سندھ میں ایز اے آئی جی کروائی تھی، اور اس سلسلے میں انہوں نے 4 سال قبل اپنے برادر نسبتی کے ذریعے جو ہے دبئی جا کر فریال تالپور صاحبہ سے ملاقات بھی کی تھی اور انہیں قائل کیا تھا کہ سندھ کے لیے اے ڈی خواجہ سے زیادہ اچھا موضوع اور کوئی آئی جی نہیں ہو سکتا۔ اس طریقے سے وہ فریال تالپور صاحبہ کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ اے ڈی خواجہ جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی اور خود ثناء اللہ عباسی کراچی کے سی سی پی او بن جائیں گے، یہ طے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد جب اے ڈی خواجہ کو سندھ حکومت نے آئی جی سندھ بنا دیا تو خود اے ڈی خواجہ نے ہی سندھ حکومت سے، بلکہ فریال تالپور صاحبہ سے یہ ہاتھ جوڑتے ہوئے درخواست کی تھی کہ براہ مہربانی جو ہے وہ آپ ثناء اللہ عباسی کو سی سی پی او کراچی نہ لگائیں، کیونکہ یہ ایک اہم ترین پوسٹ ہے اور ثناء اللہ کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس پوسٹ کو برداشت کر سکے یا یہ ذمہ داریاں وہ اٹھا سکیں، اس لیے کہ وہ ہمیشہ جو ہے کسی بھی سنگین موقع پر سنگین ترین صورتحال سے جو ہے وہ آنکھیں چھرانے اور پتلی گلی سے فرار ہونے کا عادی ہے، لہٰذا وہ اتنی بڑی پوسٹ کو نہیں سنبھال سکتا، لہٰذا انہیں یہ
اہم ذمہ داری نہ دی جائے بلکہ انہیں کوئی کلریکل جاب دی جائے. یہ مشورہ اے ڈی خواجہ نے جو ہے اس وقت فریال تالپور صاحبہ کو دیا تھا، جس پر سندھ حکومت نے اے ڈی خواجہ کی رائے سے اتفاق کیا اور ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کو سی سی پی او کراچی نہیں لگایا. آج مجھے یہ معلوم ہوا کہ اے ڈی خواجہ نے جو رائے جو ہے اپنے بیچمیٹ ڈاکٹر ثناء اللہ کے بارے میں دی تھی وہ رائے 100% صحیح تھی، جس کے نتیجے میں آج جو ہے انہیں خود ثناء اللہ عباسی کو اپنے ہی وفاقی وزیر داخلہ سے کہ اس بیان سے کہ یہ ایک نااہل، نالائق اور اسٹوپڈ آئی جی ہے، ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا اور اب ان کا ٹرانسفر بھی ایک ہی ہفتے کے دوران ہونے جا رہا ہے. اچھا، اب جو میں خبر کے جس پروگرام کے جس حصے کی جانب بڑھ رہا ہوں یہ انتہائی اہم حصہ ہے، خاص طور سے آئی جی سندھ کے لیے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اور خود نیب کے لیے، اس لیے کہ اس میں بہت بڑی کرپشن کا میں انکشاف کر رہا ہوں. سندھ پولیس کے حوالے سے ایک بہت بڑی کرپشن جو کہ خلاف قانون ہے ہر لحاظ سے. ایک سوموٹو ایکشن لیتی ہے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ 2012 میں سندھ کے اندر. اس سوموٹو ایکشن کے تحت جو ہے وہ کانٹریکٹ پر جو ملازمین ہوتے ہیں، سوموٹو ایکشن میں کانٹریکٹ کے ملازمین کے خلاف ہوتا ہے. سپریم کورٹ یہ آرڈر جاری کر دیا کہ جتنے بھی او پی ایس ہیں، ایڈاک پروموشن ہے، آؤٹ آف ٹرن پروموشن ہے یا گارنٹری پروموشن ہے، تمام کلعدم قرار دیے گئے تھے اور کانٹریکٹ پر جو بھی پولیس اہلکار اس وقت اپائنٹ تھے سب کے کانٹریکٹ ختم کر دیے گئے تھے اور یہ حکم جاری کر دیا گیا تھا کہ آئندہ اسی ڈائریکشن کو سندھ حکومت، سندھ پولیس فالو کرے گی اور کسی کا نہ ایڈاک پروموشن ہوگا، نہ شعبہ پروموشن ہوگا، نہ ہی کسی کو کانٹریکٹ پر ملازم رکھا جائے گا. یہ کلیئر کٹ جو ہے سپریم کورٹ کا 2012 کا جو ہے یہ آرڈر ہے. اب اس کی وائلیشن کس طریقے سے ہو رہی ہے؟ یہ وائلیشن اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ اب اس پر ایک بات اور کہوں میں کہ ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا. ہاتھی کون ہے؟ سندھ پولیس کا وہ ہاتھی جو ہے وہ سیکورٹی اسپیشل سیکورٹی یونٹ SSU کا ایک ڈی ایس پی مظفر علی عرف پیر جی، جو کہ ڈی آئی جی مقصود میمن کے بہت ہی قریب ہے، ان کی آنکھوں کا تارا ہے، ان کا پیر ہے اور یہ ان کے مرید ہے اور سچے مرید ہے اور ان کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اور کچھ بھی وہ کر چکے ہیں. اپنے اختیارات کا انتہائی زیادہ ناجائز استعمال کر کے وہ سندھ پولیس کو 6 کروڑ روپے کا چونا لگا چکے ہیں اپنے صرف ایک پیادے کو نوازنے کے لیے. اب جو میں نے کہا تھا کہ ہاتھی زندہ لاکھ کا اور مردہ 1.25 لاکھ کا، وہ کیوں میں نے کہا تھا؟ وہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ یہ جو مظفر علی پیر جی جو ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 3 اگست 1954. یہ موصوف ریٹائر ہوتے ہیں، پولیس میں بھرتی ہوتے ہیں 1973 میں ایز اے کانسٹیبل. اس کے بعد یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں جناب، ان کی ریٹائرمنٹ ہے 3 اگست 2014 ایز اے ڈی ایس پی ریٹائر ہو رہا ہے. اچھا، ریٹائرمنٹ کے وقت جو ہے ان کی تنخواہ ہے 69,000 ان کی تنخواہ ہے ایز اے ریٹائرمنٹ. لیکن اس کے بعد اسی سال 2014 میں جو ہے اگست میں ہی ان کو، ستمبر 2014 میں یہ دوبارہ ان کو کانٹریکٹ پر رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ خلاف قانون ہے، وائلیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی. پیر جی کو جو ہے دوبارہ ستمبر 2014 کے اندر جو ہے کانٹریکٹ پر سیکورٹی آفیسر کی حیثیت سے گریڈ 18 میں انہیں اپائنٹ کر دیا جاتا ہے. اچھا، اب ان کو پے سے تنخواہ کیا ان کی رکھی گئی ہے سیکورٹی افسر کی حیثیت سے گریڈ 18، یعنی جب ریٹائر ہوا تو گریڈ 17 میں ہے یہ ڈی ایس پی میں. اب اپائنٹ ہوتا ہے نیا، یعنی پولیس میں ایک دفعہ مر گیا تو 69,000 میں مرا اس کی تنخواہ، اور جب دوبارہ ان کو زندہ کر کے یعنی ان کو اپائنٹ کیا جاتا ہے ایز اے سیکورٹی آفیسر کی حیثیت سے، وہ بھی گریڈ 18، ایک گریڈ کا اضافہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ان کی جو مجموعی تنخواہ ہے وہ 1,70,000 روپے، یعنی جب ڈی ایس پی تھے ریٹائر ہوا اس وقت 69,000، پورے 1,00,000 روپے کا اضافہ، یعنی 1,70,000 روپے ان کی تنخواہ ہے، جس میں بیسک تنخواہ کیا ہے اس کی 50,000، ہاؤس رینٹ 5,800، ٹی اے ڈی اے 11,000، اسپیشل الاؤنس کتنا ہے جناب؟ 25,000 روپے جو ہے اسپیشل الاؤنس ہے. ہائی رسک الاؤنس کتنا ہے؟ 70,000 روپے.
یہ سارے ملا کے جناب کانٹریکٹ پر رکھنے پر 1 لاکھ روپے کا اضافہ ہوا. اس کے علاوہ انہیں جو ہے ٹویٹا ریو بمائے 4 گن مین ان کو دیے گئے ہیں, بمائے ڈرائیور اور گن مین کے. اس طریقے سے ان کے گھر میں ان کی بیگم کے استعمال میں بھی جو ہے وہ ٹویٹا ویگو ہے, بمائے 1 گن مین اور 1 ڈرائیور کے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جناب یہ تقریباً ان کی 6 سال سے یہ تنخواہ کے مد میں جو ہے 1 کروڑ 20 لاکھ روپے وصول کر چکے ہیں صرف تنخواہ کے مد میں. اور ان کے جو گن مین ہیں, ان کے جو گارڈ ہیں, ان کی تنخواہوں کا اگر آپ مجموعہ بنائیں کہ کتنا ان پر خرچ ہو رہا ہے ایک ریٹائرڈ بندے پر جس کو کانٹریکٹ پر لیا گیا, کانٹریکٹ بھی ان کا غیر قانونی ہے, سپریم کورٹ کے احکامات کی وائلیشن ہے, تو ان پر جو ہے تقریباً جو ہے 3.5 کروڑ روپے جو ہے گن مین, بنگلے کا گارڈ, ان سب کی ملا کے اتنی بنتی ہے 6 سال کی. اور پٹرول کے مد میں جو ہے تقریباً ان کا بنتا ہے 83 لاکھ. اور اس دوران جو ہے موصوف کو کچھ 6-7 مرتبہ جو ہے وہ ریوارڈ بھی دیا گیا ہے. ایک کانٹریکٹ زدہ بندے کو آپ ریوارڈ کس قانون سے دے رہے ہیں, وہ بھی 1 لاکھ روپے کا. اور آخری ریوارڈ جو ان کو دیا تھا وہ کلیم امام جیسے آئی جی نے اپنے ہاتھ سے ان کو دیا. ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں جس پولیس افسر کو ریوارڈ دے رہا ہوں وہ سندھ پولیس کے محکمے میں زندہ بھی ہے کہ یہ مر گیا ہے, یعنی وہ حاضر سروس ہے یا ریٹائرڈ ہے یا کانٹریکٹ. یہ زحمت انہوں نے گوارا نہیں کی اور انہوں نے سندھ پولیس کا جو ہے مال جو ہے بحرحمی کے ساتھ, مال مفت بحرحم, وہ 1 لاکھ روپے کا نذرانہ یا وظیفہ جو ہے وہ پیر جی کے حوالے کر دیا. پتہ نہیں ان کے کارنامے کیا ہے, انہوں نے کتنے مقابلے کیے, کتنے دہشت گردوں کو ہلاک کیے, کیا کیا انہوں نے پولیس کے اندر, کتنے مقدمات کی تفتیش کی, کتنے چالان کی, کتنوں کو سزائیں دی, کتنوں کو پھانسی پہ چڑھایا. کوئی ان کا ایک ریکارڈ نہیں ہے, لیکن ان کو یہ کرامات, یہ انعامات ان کو پچھلے 25 سالوں سے ان کو دیے جا رہے ہیں, فراہم کیے جا رہے ہیں. 6 سال سے وہ ریٹائرڈ ہے, ریٹائرڈ ہونے کے باوجود وہ یہ نذرانہ جو ہے دونوں ہاتھوں سے سندھ پولیس سے بٹور رہا ہے. مزے کی بات یہ کہ یہ 6 سال جو ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے کانٹریکٹ رہے, اس دوران 5 مختلف قسم کے آئی جی آئے, ان سب کے انڈر میں انہوں نے کام کیا ہے. غلام حیدر جمالی آئی جی رہے, اے ڈی خواجہ جیسا ایماندار آئی جی بھی رہا, اصول پرست بھی رہا, لیکن ان کو بھی یہ نظر نہیں آیا کہ یہ کانٹریکٹ زدہ بندہ کس طرح کام کر رہا ہے. گریڈ 18 میں یہ کام کر رہا ہے, جو کہ کھلم کھلا سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے. امجد جاوید سلیمی بھی آئی جی رہے, سید کلیم امام رہے, اور مشتاق مہر بھی رہے جو اب تک آئی جی ہے. انہیں بھی یہ پتہ نہیں چلا کہ یار یہ مظفر پیر جی جو ہے یہ تو ایک کنٹریکٹ والا افسر ہے, 18 گریڈ کا ہے, کرتا درتا ہے, پورا ایس ایس یو کو انہوں نے سنبھالا ہوا ہے. ایس ایس یو یعنی کہ پولیس کے اندر ریاست میں ایک ریاست ہے, ایک ایسی ریاست ہے جو آئی جی کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی. یہ خود پیر جی کا کہنا ہے کہ ہمارے معاملات میں کوئی آئی جی مداخلت کرنے کا روادار نہیں ہے, اس کو مجاز نہیں ہے کہ وہ ہمارے معاملات میں مداخلت کرے. ہم جس کو چاہے ٹرانسفر کرے, جس کو چاہے ریورٹ کرے, جس کو چاہے سسپینڈ کرے, جس کو چاہے ڈسمس کرے, کوئی ہمیں نہیں پوچھنے والا, نہ کوئی روکنے والا, نہ کوئی ٹوکنے والا. یہ پیر جی کا کہنا ہے. اور یہ پیر جی کس کے سر پر اتنا ناز کر رہے ہیں, اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں؟ مقصود میمن پر. اب تو میں بھی معترف ہو گیا ہوں پیر جی کی کرامات کے. پیر جی واقعی کو پیر ہیں, بہت بڑے پیر ہیں. انہوں نے وہ جادو کیا ہے ڈی آئی جی مقصود میمن پر کہ مقصود میمن ان کے گیت گاتا ہے, ان کے گن گاتا ہے. انہوں نے اپنے ایک پیادے کو نوازنے کے لیے 6 کروڑ روپے خرچ کیے, اپنے جیب سے نہیں, سندھ پولیس سے. اب یہ سارا معاملہ جو ہے یہ نیب کو دیکھنے والا ہے. نیب دیکھے, اس پر تحقیقات کرے. یہ جو میں نے پے سلپ نکال کے میں لایا ہوں اے جی سندھ سے, یہ پورے سندھ پولیس میں اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. آپ آئی جی آفس میں جائیں, آپ ڈی آئی جی فائننس کے پاس جائیں. آپ ڈی آئی جی فائننس جو تھے ذوالفقار لاڑق پہلے تھے اور اب ذوالفقار مہر ہے, ان کا یہ کام ہے کہ بے ضابطگی کو آپ چیک کریں. ان دونوں ڈی آئی جی صاحبان نے بھی زحمت ہی گوارا نہیں کی. کسی نے دیکھا ہی نہیں کہ بھئی یہ پیسہ جو پانی کی طرح سندھ پولیس کا ایک ریٹائرڈ ایک کانٹریکٹ زدہ بندے کے پاکٹ میں جا رہا ہے, کسی نے اس کو روکنے ٹوکنے کی کوشش نہیں کی. اسی طریقے سے ایڈیشنل آئی جی ویلفیئر جو تھے آفتاب پٹھان, انہوں نے بھی کوئی زحمت نہیں کی. کوئی اپنے کام سے کسی کو کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے. سندھ پولیس کا مال ہے, مفت ہے, جس کو چاہے دو. بہرحال یہ بہت کچھ ابھی ہے اس کے علاوہ, لیکن میرا پروڈیوسر مجھے وہاں سے آواز دے رہا ہے کہ آپ کے پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.